आप देख रहे हैं न्यूज बीट बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू न्यूज़ बीट। ख़वातीन और हज़रात, जब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने वज़ीर आज़म इमरान खान से इस्तीफ़े का मुतालबा किया और हमने देखा कि कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़रा की आपस की लड़ाइयाँ, उनके झगड़े, उनके इंकशाफात सामने आए, तो उसके बाद से अब इस्लामाबाद में क्या सराहियाँ हो रही हैं कि क्या इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जारी है या किसी -1 के फॉर्मूले पर अमल दरामद होने वाला है। इससे पहले कि मज़ीद इसके हवाले से बात करूँ, कल ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा था और एहसन इकबाल साहब ने सुनिए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान खान और पाकिस्तान जो है ये को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अगर इमरान खान को ज्यादा मोहलत मिली और यही पॉलिसियां वो परसू करते रहे तो पाकिस्तान एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाएगा जहां पे हो सकता है वापसी जो है वो नामुमकिन हो जाए। अपनी नाकामी का एतराफ करते हुए इस्तीफा दें, पीटीआई अपना नया लीडर चुन ले ताकि कौम को इस शख्स से छुटकारा मिले। इमरान खान, आपको इस मुल्क ने बड़ा नवाजा है, अब इस मुल्क पे रहम करो। ये नहीं चलता तो इज्जत के साथ रिटायर्ड हर्ट हो जाओ। क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट में जब एक बैट्समैन बैटिंग नहीं कर सकता तो वो रिटायर्ड हर्ट हो जाता है ताकि उसकी जगह कोई और आके क्रीज संभाले और इनिंग्स को आगे लेके चले। क्रीज छोड़ें, इस मुल्क को तबाह ना करें। तो ये तो ऑपोजिशन है और ऑपोजिशन का काम है ऑपोजिशन करना, और ऑपोजिशन अपना काम भरपूर तरीके से कर रही है। और अब क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थोड़ी मुश्किलात में नजर आ रही है तो ऑपोजिशन भरपूर मुतालबा कर रही है कि वजीर आजम मुस्ताफी हो जाए। लेकिन जो खान साहब के अपने कैंप की अंदर की कुछ कमजोरियां हैं, ऑपोजिशन उससे भी भरपूर फायदा उठा रही है। MNAs कुछ अरकान किस तरह से नाराजगी का इजहार करते हैं, बिल्कुल आपको स्लाइटली वो दिखाते हैं। तो एक तो ये वजह है कि लोग समझ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अंदर से तोड़ फोड़ का शिकार है। दूसरी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इत्तेहादी हैं, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी, अख्तर मैंगल साहब, वो भी चंद दिन पहले बजट आने से हुकूमत का साथ छोड़ गए और अभी उन्होंने ये भी कह दिया कि हम बजट में वोट नहीं देंगे। उसके बाद हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब को एक तकरीर करनी पड़ी और 2 साल परफॉर्मेंस के ऊपर उन्होंने ऐसे जैसे कौम को एतमाद में लिया और उस पर भी फिर बहुत सारी कियासराइयाँ हुई कि शायद ये खान साहब जो हैं अपनी 2 साल कारकर्दगी बता रहे हैं और कौम को एतमाद में लेने की कोशिश कर रहे हैं, कोई जाने का वक्त तो नहीं आ गया। बहरहाल एक और वजह जिसकी वजह से कियासराइयाँ हो रही हैं वो ये है कि आज इमरान खान साहब ने एक इशाया दिया हुआ था जिस पर उनके इत्तेहादी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ वाले नहीं गए। और खबर यह भी है कि असद कैसर साहब जो कि स्पीकर नेशनल असेंबली है, उन्होंने चौधरी शुजात साहब से रिक्वेस्ट की कि अगर आप खुद नहीं आ सकते तो अपना एक आध मेंबर भिजवा दीजिए, लेकिन उन्होंने एक आध मेंबर भिजवाने से भी इनकार किया। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब का इशाया हो रहा है और दूसरी तरफ PMLQ जो कि उनके इत्तेहादी हैं वो अपना इशाया कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल बाकी जितने भी इत्तेहादी हैं वो प्राइम मिनिस्टर के इशाये में तो गए। इशाये से पहले अलहदा उनकी मुलाकात भी प्राइम मिनिस्टर साहब से हुई, जो कि पहले हमने ऐसा होते हुए नहीं देखा। इसमें ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस वाले हैं जिनकी 3 नशिस्तें हैं, इसमें MQM वाले हैं जिनकी 7 नशिस्तें हैं, इसमें जमहूरी वतन पार्टी शाहजैन बुख्ती साहब हैं जिनकी 1 नशिस्त है। तो ये कुल मिला के 11 नशिस्तें बन जाती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुल 156 नशिस्तें हैं और इस वक्त टोटल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नंबर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के नंबर्स मिला के वो 180 हैं। अगर 180 में से 5 आप PMLQ के निकाल भी दें तो बकिया बचते हैं 175 और कौमी असम्बली में हुकूमत बनाने के लिए जो मेजॉरिटी चाहिए होती है वो 172 चाहिए होती है। यानी कि अगर PMLQ एक तरफ भी हो जाए, साइड पर भी हो जाए, तो 175 सीटों के साथ इमरान खान साहब की हुकूमत फिर भी कायम रहेगी अगर बाकी इत्तेहादी उनके साथ जुड़े रहते हैं। लेकिन ऑपोजिशन तो ऑपोजिशन है। ऑपोजिशन फिर आज कहा उन्होंने कि आप अब रास्ते से हट जाएं और नया मैंडेट आने दें। ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा, ये सुनिए। इमरान खान जो है वजीर आजम, वो एक नेशनल लाइबिलिटी बन गया हुआ है। जितनी देर इस शख्स की हुक्मरानी और इस शख्स का इस ओहदे पे कायम रहना जो है वो हमें तबाही की तरफ ले जा रहा है। जितनी जल्दी जो है इससे छुटकारा हासिल किया जाए तो कुछ हो सकता है बचा खुचा जो पाकिस्तान है उसको हम सेव कर सकें, उसको हम महफूज कर सकें। इस वक्त नई मैंडेट की ज़रूरत है। ख्वाजा आसिफ साहब की तो बड़ी शदीद ख्वाहिश लगती है कि इमरान खान साहब फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाए, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब की अप्रोच इस हवाले से हमें मुख्तलिफ नज़र आई। उनसे जब सवाल पूछा गया कि क्या आप ये समझते हैं कि हुकूमत को चले जाना चाहिए, इमरान खान साहब को चले जाना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में बहुत सारे लोगों की ये राय तो है लेकिन इसके ऊपर अभी हमने कोई हतमी फैसला नहीं किया। ये भी सुन लीजिए। जो बातें
خواجہ آصف صاحب نے کیے ہیں وہ تقریباً میری جماعت میں بھی بہت سے لوگوں کا خیال ہے. آج وزیر اعظم عمران خان کا وزیر اعظم ہونا ہر پاکستانی کا زندگی اور صحت کو بھی خطرہ میں ڈالتے ہیں اور ان کا معاشی صورتحال کو بھی خطرہ میں ڈالتے ہیں. اس کے مطابق ضرور اپوزیشن جماعتیں کو مل کے کچھ فیصلہ سازی کرنا پڑے گا اور جلد کرنا پڑے گا. جی فیصلہ سازی کی بات انہوں نے کی کہ کرنی پڑے گی اور ہمیں کچھ سوچنا پڑے گا, لیکن جس طرح سے کیٹیگوریکلی پاکستان مسلم لیگ نواز والے کہہ رہے ہیں استعفیٰ دیں, اس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کی لائن نہیں ہے. آخری آپ کو شارٹ دکھاتے ہیں پھر مہمانوں کا تعارف کراتا ہوں. شبلی فراز صاحب نے اور حماد اظہر صاحب نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اور خواجہ آصف صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے جواب دیا کہ یہ اپوزیشن کا اصل مسئلہ کیا ہے, کیوں یہ عمران خان سے استعفیٰ مانگ رہے ہیں. یہ بھی سنیے. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آج انہوں نے کس چیز کو رد کیا. اس بجٹ میں تو کوئی نئے ٹیکسز لگائے ہی نہیں گئے بلکہ قسم کی ریلیف دی گئی. یا اس بات کو رد کر رہے ہیں کہ حکومت نے کوئی ٹیکس نہیں لگائے اور ان کو مایوسی ہوئی کہ وہ پوائنٹ سکورنگ نہیں کر سکے. ان کو صرف اپنے سرمایے کی فکر ہے, ان کو صرف NRO چاہیے. آج کی پریس کانفرنس اسی بات کی ریفلیکشن تھی. ان کی ہر بات سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اس ملک کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں, وہ اس ملک کے عوام کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں. وہ اس بات میں بغلے بجا رہے ہیں کہ شاید کوئی ایسی بات بنے جس میں کہ ان کا دوبارہ اقتدار میں آنا پاسبل ہو. یعنی کہ اپوزیشن کے حوالے سے گورنمنٹ کا موقف یہ ہے کہ انہیں NRO ہی چاہیے, اور اگر ہم انہیں NRO دے دیں تو یہ عمران خان کے حوالے سے جو احتجاج کر رہے ہیں اور ان کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ ختم ہو جائے گا. یہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے, کون صحیح کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے, آگے کیا ہونے جا رہا ہے, اس حوالے سے بات کریں گے. میرے ساتھ جو مہمان ہیں ان کا تعارف کراتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف سے ان کے سینئر رہنما ہمایوں اختر خان صاحب مجھے جوائن کریں, آپ کا بہت شکریہ. پاکستان پیپلز پارٹی سے پلوش خان صاحبہ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں آپ کا بہت شکریہ. اور پاکستان مسلم لیگ نواز سے محمد زبیر صاحب سابق گورنر سندھ رہ چکے ہیں, انہوں نے مجھے کراچی سے جوائن کیا. سر آپ کا بہت شکریہ. گفتگو کا آغاز کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو نیوز بیٹ. ہمایوں اختر خان صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. مجھے فرمائیے گا کہ یہ جتنی بھی قیاس رائیاں اس وقت ہو رہی ہیں, میں تو دیکھ رہا تھا میڈیا پر بھی بہت زیادہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے, بہت سارے ہمارے صحافی بھائی بھی یہ ڈسکشن اب کر رہے ہیں کہ حکومت کہیں جانے والی ہے یا -1 فارمولا ہونے والا ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے. اور پاکستان مسلم لیگ نواز والوں کی تو ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ PTI کی حکومت چلے جائے, مائنس عمران خان ہونا چاہیے. تو آپ لوگوں کی اس وقت کیا اسیسمنٹ ہے؟ آج خان صاحب نے شائعے پر اتحادیوں کو بلایا ہوا تھا, اس میں پاکستان مسلم لیگ کاف والے تو نہیں گئے اور GDA والے, MQM والے, جمہوری وطن پارٹی والے چلے گئے. لیکن بہرحال پاکستان مسلم لیگ کاف والوں نے یہ بھی کہا کہ بجٹ میں ہم آپ کو ووٹ دیں گے. لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے کچھ اراکین آپ سے ناراض ہیں, اور اندر کی خبر ایک یہ آ رہی ہے میڈیا کے پاس کہ چند MNAs بھی عشائیہ میں نہیں گئے جن کی تعداد 12, 14, 15 کے قریب ہے. تو کیا واقعی آپ کی حکومت کو یا خان صاحب کی وزارت عظمیٰ کو کوئی خطرہ ہے؟ بیرسٹر احتشام, میں اپنی تعلیم کے فوراً بعد 32 سال پہلے سے سیاست میں ہوں اس ملک کی. جب سے میری پڑھائی ختم ہوئی میں سیدھا آ کے, میرے والد شہید ہو گئے, میں ادھر آ گیا. اور آپ یقین کریں جتنی حکومتیں میں نے دیکھی ہیں ان کا اس وقت اتنا ٹیلی ویژن نہیں ہوا کرتا تھا, اس لیے وہ آپ کلپس نہیں دکھا سکتے. لیکن بالکل یہ میں لینگویج سنا کرتا تھا کہ وہ لیڈر اور پاکستان کو ایگزسٹ نہیں کر سکتے. یہی نواز شریف صاحب کی جو لینگویج ہوا کرتی تھی بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف, وہی سن لیں کبھی. یا کوئی بھی نیو لیڈر آ جائے, -1 فارمولا, آج تک میں نے اس کو کوئی عملی جمع کسی کو پہناتے نہیں دیکھا. یا ریسگنیشن, ہمیشہ ریسگنیشن کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے یہ اللیگل ہے اور اللیگل طریقے سے فلاں کی سپورٹ سے آئی ہے. اور میں نے آج تک 32 سال میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہوتے نہیں دیکھا. 1-2 دفعہ موشن سٹیبل ہوئے ہیں لیکن کبھی کامیاب ہوتے نہیں دیکھا. تو یہ تو ساری نارمل اپوزیشن
میٹرک ہے میری نظر میں. جہاں تک آپ نے پی ایم ایل کیو کے بارے میں کہا, سب کو معلوم ہے کہ پی ایم ایل کیو کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ تھی پی ٹی آئی کے ساتھ. یہ ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی سیٹیں لی اپنے طور پہ اور الیکشن کے بعد. یہ پری الیکشن سیٹ ایڈجسٹمنٹ تھی, اور ان کی جتنی بھی سیٹیں ہیں چاہے پنجاب میں ہوں یا وفاق میں ہوں, اس میں ان کی سیٹ جیتنے میں پی ٹی آئی کا پورا کردار ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ چودھری صاحبان کافی سمجھدار سیاستدان ہیں, اور وہ ایسا کبھی قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے ان کی ساکھ خراب ہو. سر بات آپ نے بالکل ٹھیک کی ہے, آئی اگری ود یور آرگومنٹ, لیکن چودھری صاحبان مزید ناراض ہو جائیں گے آپ کے اس آرگومنٹ سے. ایک منٹ موقع دیجئے آپ, اگر میں اپنی آرگومنٹ مکمل کر لوں. بی این پی پوسٹ الیکشن آئی ہے ہمارے ساتھ, ہمیشہ ایسے ہوتا ہے جی کولیشنز میں, اور بالخصوص پہ ساتھی کچھ ناراض ہوئے ہوتے ہیں. ایم این ایز بھی ہمیشہ کچھ ڈسکنٹلڈ رہتے ہیں. دیکھیے میں نے ایم این ایز کی بھی ہمیشہ سنا ہے, وہ کبھی بھی منسٹر سے, حالانکہ میں اس بات پہ یقین نہیں رکھتا, میں سمجھتا ہوں ایم این ایز بلکہ پارٹی کا ایک عام ورکر بھی, اس کی پوری ایکسس ہونی چاہیے پارٹی کی لیڈرشپ تک اور ایم این ایز اور سینیٹرز تک. لیکن ایم این ایز کیونکہ کافی تعداد ہوتی ہے تو 350 کے قریب ہوتے ہیں, اور سینیٹرز ملا کے 450 کے قریب, تو ذرا مشکل ہو جاتا ہے, اور ہمیشہ تھوڑے سے ڈسکنٹلڈ رہتے ہیں. ہونا کسی صورت میں نہیں چاہیے. تیسری چیز میں آپ سے آخری پوائنٹ آپ کو کہوں گا بیرسٹر احتشام, تھینک یو فار یور پیشنس, کہ دیکھیے آج خواجہ آصف صاحب نے اور بلاول بھٹو صاحب نے پریس کانفرنس کی. خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ ریسگنیشن ہو, فوری الیکشن ہو, اور نیا مینڈیٹ چاہیے اس ملک کو. اس وقت ایک ایکسٹراڈنری کرائسس ہے کووڈ کا. پچھلی کم از کم 100 سال میں اتنا بڑا کرائسس اس نوعیت کا نہیں ہوا, جس سے دنیا کے جو حالات ہیں, جو لائفز اور لائیولیہڈ کی جنگ ہے, جو اکانومیز بالکل کلیپس کر رہی ہیں, بڑے بڑے ملک کی, امیر ملکوں کی. ہم تو جو قدم اٹھا رہے ہیں سو اٹھا رہے ہیں, آپ سب کے سامنے ہیں. مجھے بتائیے کہ اوکے نیا مینڈیٹ آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں, پہلے یہ دو بڑی پارٹیز پیپل پارٹی اور پی ایم ایل این, وہ مینڈیٹ عوام کے سامنے پیش تو کریں, وہ بتائیں کہ وہ کووڈ میں کیا کریں گے جو ابھی نہیں ہو رہا, یا وہ اس اکانومی میں اور ساری دنیا کے جو حالات ہیں اس میں ان کے پاس کیا حل ہے. تو وہ گفتگو ہم سنیں تو پھر چلیے وہ ان سے پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے ہمارے صاحب, ان سے پوچھتے ہیں. میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. محمد زبیر صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. ایز آئی اسپیک ٹو یو, پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے کچھ سٹیٹمنٹس اس وقت چل رہے ہیں ٹکر کی صورت میں ہمارے چینل کی اسکرین پر. عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان نے کہا ہے کہ میں 5 سال آرام سے پورے کر سکتا ہوں. مزید وزیر اعظم نے کہا ہے کہ روز خبر ملتی ہے, آج جا رہا ہوں, لیکن حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کروں گا. اس کے علاوہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا ایک اور سٹیٹمنٹ آیا, جی میرے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے. زبیر صاحب, جو آپ لوگوں کا مطالبہ ہے کہ جی استعفیٰ عمران خان صاحب دے دیں, ہم گورنمنٹ چاہتے ہیں کہ نہ گرے لیکن مائنس عمران خان ہونا چاہیے, عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ ابھی آ رہا ہے کہ میرے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے. اور جو بات ہمایوں صاحب کا, ایک تو اس کے اوپر آپ رسپونڈ کیجئے پلیز, اور دوسری بات جو ہمایوں صاحب بات کر رہے تھے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس تو اپوزیشن نے, ہم نے دیکھا تھا چیئرمین سینٹ کے خلاف بھی موو کیا تھا, اور سینٹ میں آپ لوگوں کی میجورٹی تھی, لیکن اس کے باوجود آپ لوگ ووٹ آف نو کانفیڈنس کو کامیاب نہیں کر سکے. تو قومی اسمبلی میں تو آلریڈی گورنمنٹ کی میجورٹی ہے, تو وہ حکومت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں سر. تو یہ آپ لوگ مطلب کہ کچھ زیادہ ہی خام خیالی کا شکار تو نہیں ہے؟ جی دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت کے حوالے سے جو پرفارمنس رہی ہے, اور جو پورے پاکستانی عوام کا موقف ہے, چاہے وہ معیشت ہو, ابھی جس طرح پیٹرول کے حوالے سے ہے, کرونا کی ہینڈلنگ ہے, ان کا جو فرمان ہوتے ہیں اتنے روز کے جس میں اسامہ بن لادن کو شہید کہہ دیا, مطلب فورن پالیسی سے لے کے گورننس سے لے کے, مطلب عثمان بزدار کے لیے کوئی کھڑا ہو کے پی ٹی آئی کا بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہی از این آؤٹ اسٹینڈنگ چیف منسٹر. سیم گوز فار محمود خان آف کے پی. سو جب آپ کی حکومت اتنی بدحال ہو, اور اگر عمران خان صاحب جو ابھی 2 سال پہ اپنا تمام کریڈیبلٹی کو لوز کر چکے ہیں جب سے حکومت پہ آئے ہیں, اور اپنا مذاق اڑواتے ہیں آج کل روز اپنے ایکشنز سے, ان کی سمجھ ہی نہیں ہے. It is beyond his capacity
سو وہ جو ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے نا کہ ہم چھاپے ماریں گے, ہم چھوڑیں گے نہیں, ہم مافیاز کو, جس طرح کل عمر ایوب کر رہے تھے پریس کانفرنس پیٹرول کے حوالے سے, بھائی مس مینجمنٹ آپ کی ہے, انکمپٹنس آپ کی ہے, پیسے آپ لوگ بیٹھ کے بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مافیاز کو نہیں چھوڑیں گے, چاہے وہ لاک ڈاؤن ہو, چاہے وہ چینی کی قیمت ہو, چاہے وہ بجٹ ہو. آج بھی حماد اظہر کی اگر آپ پریس کانفرنس سنتے اور وہ کہتے کہ جی ہم نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا, ابھی ایک کامن سینس سمپل میتھمیٹکس اگر کر لیں کہ آپ 1.1 ٹریلین روپیز پھر کیسے کلیکٹ کریں گے کسی اکانومی میں جو شرنک کر رہی ہو. مطلب دو طریقوں سے ٹیکس زیادہ کلیکٹ ہو سکتے ہیں نا, 27% زیادہ, کہ آپ کی اکانومی گرو کر رہی ہو اور اس گروتھ کی وجہ سے آپ کو زیادہ ٹیکس کلیکٹ کریں گے نہ بڑھاتے ہوئے بھی, اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ٹیکس زیادہ لگائیں گے. ابھی ایک سمپل سی میں آپ کو اگزامپل دوں, پیٹرولیم لیوی جس کا ابھی بڑا چرچا ہو رہا ہے, یہ پیٹرول پرائسز بڑھانے تھے, وہ اس دفعہ 250 بلین آپ نے کلیکٹ کیا, اب بجٹ میں آپ نے رکھا ہے 450 بلین. ابھی مجھے بتا دیں کہ وہ 450 بلین کیسے کلیکٹ ہوں گے, وہ ایڈیشنل ٹیکس ہے یا نہیں؟ زبیر صاحب ایک سوال ہے آپ سے, ایک سوال ہے. اور جی آپ نے تھوڑی دیر پہلے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کی سمجھ ہی نہیں ہے کہ وہ گورننس کر سکیں. آپ نے کہا کہ اٹ از بیونڈ ہز کیپیسٹی. یہی بات وہ آپ کے لیڈر کے حوالے سے کرتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی کیپیسٹی نہیں تھی ملک کو صحیح طرح سے چلانے کی, پلس وہ تو اس کے اندر پھر کرپشن بھی ڈال دیتے ہیں. لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کل سے آپ کے جو امپورٹنٹ رہنما پارٹی کے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب استعفیٰ دیں, وہ کہتے ہیں کہ مائنس عمران خان ہو جائے, ہم پی ٹی آئی کی حکومت نہیں چاہتے کہ جائے. تو اگر عمران خان جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے فاؤنڈر ہیں اور جن کے پیچھے پوری سپورٹ ہے, ان کی آپ کے خیال میں کیپیسٹی نہیں ہے, تو پھر پی ٹی آئی میں کس کی کیپیسٹی ہے؟ میرے حساب سے تو کسی کی بھی کیپیسٹی نہیں ہے. اٹ از بیونڈ دیئر, بیکاز دیکھیں if the party is based on extreme hatred, arrogance, looking down on your opponents, ایک تو ہوتا ہے نا کہ پرفارمنس کا اور پالیسی کا اختلاف ہوتا ہے, اور آپ میں ہمبلنس, چاہے آپ کوئی بھی پوزیشن پالیٹکس میں ہو نہیں ہو, ایک آپ کے اندر ایک سرٹن لیول آف رسپیکٹ ہو. سو پی ٹی آئی از اے پارٹی, جیسا فیسسٹ پارٹی ہوتی ہے نا جو ایکسٹریم ہیٹڈ کہ جی صرف ہم ہیں اور ہم ہی ٹھیک کر سکتے ہیں. جب آپ کی سر وہ مودی کو فاشسٹ کہتے ہیں, آپ نے پی ٹی آئی کو فاشسٹ کہہ دیا ہے. آف کورس پی ٹی آئی از اے فیسسٹ پارٹی. میڈیا کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, اپوزیشن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, مطلب فیسسٹ جب آپ کہتے ہیں تو آپ اس کے بیسس پر کہتے ہیں کہ آپ کا ایک آئین ہے, اس آئین میں آپ کو بہت سی چیزیں, آپ کو رائٹس ہیں, چاہے وہ میڈیا کے حوالے سے ہیں, جوڈیشری کے حوالے سے ہیں, اپوزیشن کے حوالے سے ہیں, منورٹیز کے حوالے سے ہیں, وومن رائٹس کے حوالے سے. جب آپ سب کی آواز کا گلا گھونٹنے کی کوشش کریں گے اور باوجود اس کے کہ آپ کا ایک آئین موجود ہے, آپ جج کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, آپ اپوزیشن کے لوگوں کو اندر بند کرتے ہیں, آپ میڈیا پر آپ نے کتنی قدغن لگائی ہوئی ہے, تو اسی کو فیسزم کہتے ہیں نا, اور کس کو فیسزم کہتے ہیں. تو عمران خان میرے حساب سے تو وی ہیو بین ویری نائس. خواجہ میرے سے تو اگر آپ پوچھیں گے, میں تو سمجھتا ہوں کسی میں بھی کیپیسٹی ہے ہی نہیں, اور پی ٹی آئی از اے ڈیزاسٹر فار پاکستان. تو آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ جانی چاہیے؟ سوری 30 سیکنڈز ایکسٹرا لوں گا. آپ سمجھتے ہیں سر یہ سوال لے لیں, آپ 30 سیکنڈز ایکسٹرا لے لیں, لیکن یہ سوال لے لیں کہ آپ کہتے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب تو صرف مائنس عمران خان کی بات کر رہے ہیں, آپ کے حساب سے پوری گورنمنٹ جانی چاہیے. تو پھر کیا اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ٹینیور ختم ہونے سے پہلے جاتی ہے تو کیا جمہوریت کا پہیہ ڈی ریل نہیں ہوگا, جو آپ کی پارٹی کا موٹو ہے کہ جی جمہوریت کا پہیہ ڈی ریل نہیں ہونا چاہیے, ووٹ کو عزت دو. پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں کوئی پیریڈ فکس تو نہیں ہوتا. وی آر ناٹ ان اے پریزیڈنشل سسٹم. یو کے میں ابھی ریسنٹ ایئرز میں کتنی دفعہ 2 سال 1.5 سال کے بعد 5 سال فکسڈ ہے نا آئین میں, آئین میں دی گئی ہے مدت پارلیمنٹ کی. سر تو ہمارے آئین میں بھی ہے نا, اگر ہمارے آئین میں بھی ہے, دیکھیں نا پرائم منسٹر کے پاس چوائس ہے کہ وہ اسمبلی کو برخاست کر سکتے ہیں. نو کانفیڈنس موشن کا ہمارے کانسٹیٹیوشن میں رائٹ ہے. جی وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے نا کہ آپ ضروری تو نہیں ہے فکس ٹرم ہو اور وہ پرائم منسٹر. آئی ول کم بیک ٹو یو زبیر صاحب. خود عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے, خود عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے, اور ان کی کچن کیبنٹ کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے. بات یہ ہے احتشام کہ آپ اگر ایک چیز بھی کلیم نہ کر سکیں کہ آپ نے ڈیلیور کیا ہے, ہاں یہ آپ کے پاس ضرور ہے ہر روز, جو آپ بھی سنتے ہوں گے ہم بھی سنتے ہیں کہ آپ ڈیلیور کیوں نہیں کر سکے, چاہے وہ امپلائمنٹ میں ان امپلائمنٹ میں اضافہ ہو, غربت میں اضافہ ہو, گروتھ کم ہو, مجھے پیپلز پارٹی کا موقف لینے دیجیے گا, ٹیکسز کم ہوں. مجھے پیپلز پارٹی کا موقف لینے دیجیے گا. مجھے یہ فرمائیے گا پلوش خان صاحبہ, ہم نے انٹرو میں بھی یہ بات کی کہ پاکستان مسلم لیگ نواز تو بالکل کیٹیگورکلی کہہ رہی ہے
کہ استعفیٰ دے دیں. بلاول صاحب نے ابھی اس حد تک بات نہیں کی استعفے کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کا خیال ہے ہماری پارٹی میں لیکن ابھی تک ہم نے اس کے اوپر فیصلہ نہیں کیا ہے. تو آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب 5 سال پورے کریں, پیپلز پارٹی کا کیا موقع؟ میں تھوڑی سی آپ سے معذرت کے ساتھ, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے اس پر فیصلہ نہیں کیا. انہوں نے کہا ہماری پارٹی میں بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے اور ہم فیصلہ جوائنٹ اپوزیشن کے ساتھ مل کے کریں گے. اس کے لیے انہوں نے اے پی سی کی تاریخ میاں شہباز شریف کی طبیعت ٹھیک ہونے کے بعد وہ بھی فیصلہ کیا. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اس تمام ایکسرسائز کا جو ہے انیشیٹر وہ بلاول بھٹو صاحب تھے اور انہوں نے یہ سب سے رابطے کیے اور سب کو اکٹھا کیا ابھی آج کے دن. لہٰذا اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم ان کو 5 سال برداشت کرنے کے جو ہے موڈ میں ہیں, کیونکہ اگر ہم انہیں اس وقت اگر آپ مجھ سے آنیسٹلی پوچھیں, مجھ سمیت پاکستان پیپلز پارٹی سمیت تمام اپوزیشن, میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں, مجھے پتہ نہیں کل یہ لوگ کیا ڈیسائیڈ کریں گے بیٹھ کر, لیکن اگر اپوزیشن کوئی کال ایسی نہیں دیتی تو میں سمجھتی ہوں کہ پھر ہم بھی شریک گناہ ہیں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں. خاموشی اور یہ چھوٹی موٹی میٹنگز اب آپشن نہیں ہے, اب فیصلہ کن ایک مرحلہ آ گیا ہے. دوسری بات جو میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیے یہ ایک جہاں تک نظر آ رہا ہے, آپ پچھلے 3 دنوں کی اگر آپ کرونالوجیکل آرڈر میں دیکھیے کہ کیا ہو رہا ہے. اٹھ کر تقریر میں ایک تو آنا نہیں, جو معیشت کا جنازہ اسمبلی میں پڑھایا جا رہا ہے, کم از کم آپ اس کو کندھا دینے تو آ جائیں. آپ جس وقت اسمبلی میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے, آپ کہتے ہیں بہت کروشل ٹائم ہے, ہم مانتے ہیں کہ وبا آئی ہے, لیکن وبا سے پہلے ہی وائرس تو ہمیں لگ گیا تھا 2018. 1 گھنٹہ 37 منٹ کی تقریر کی نا پرائم منسٹر نے. اس وقت جب یہ ہو رہا تھا تو 4 لوگ کھڑے تھے, اگر میں اف آئی ایم ناٹ رانگ 4 لوگ جو میں نے گنے کرونا ٹائیگر فورس کے 4 لڑکے لڑکیاں کھڑے تھے, جن کو یہ ان کے پیچھے شاید 10-12 ان کے لوگ تھے, ان کو وہ کوئی لیکچر دے رہے تھے. مجھے بتائیے کیا اس طریقے سے یہ حالات جو ہیں یہ رسپانس ہونا چاہیے ایک ایسے ملک کا جہاں 22 کروڑ لوگوں کی زندگی خطرے میں پڑی ہوئی ہے؟ آپ پھر یہ دیکھیے, پھر آپ آئے اسمبلی میں, آپ نے کیا کہہ دیا, فورن آفس کو ہاتھ پاؤں پڑ گئے اسی وقت جب یہ ہو رہا تھا. اور آپ نے دیکھا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جو رپورٹ آئی اس میں پہلے یہ ان پہ الزامات تھے. اس وقت جب یہ بول رہے تھے کہ اسامہ شہید ہے تو فورن آفس اس کا رسپانس دے رہا تھا جو امریکہ کی رپورٹ آئی تھی. کہاں کی چاہتی ہے ہماری ملکی حمیت اور ہماری جو ہے انٹیگریٹی اور ہماری کیا فورن. ابھی میں دیکھ رہی تھی, ابھی جو کہہ رہے ہیں تھوڑی دیر پہلے آئے تھے وہ 3-4 لوگ خفت سے بھرے ہوئے, ان کی زبانیں ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں, اور ہم نے فورن پالیسی پر ملک کو, کہاں آپ نے فورن پالیسی پر ملک کو لا کے کھڑا کر دیا. آپ کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں مودی فیشسٹ ہے. ابھی میں دیکھ رہی تھی گل صاحب کہہ رہے تھے مودی کرپٹ نہیں ہے, مودی اتنا کرپٹ نہیں ہے جتنے مودی کرپٹ نہیں ہے, یہ لوگ کرپٹ ہیں. سنا ہے آپ نے وہ مودی کرپٹ ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو ایک الگ قصہ ہے کیونکہ انہوں نے کبھی کسی اور جگہ نظر نہیں ڈالی. مجھے یہ بتائیے کہ مودی کرپٹ ہے یا نہیں؟ ہمارے آپ کے لیے تو وہ دشمن ہے کہ نہیں ہے؟ اب آپ مودی کی وکالت کرنے نکل پڑے ہیں, آپ کے یہ آپ کا معاون خصوصی ہے شہباز گل. مطلب صحیح. ایک سوال آپ سے میں نے اور پوچھنا, اس کے بعد میں واپس ہمایوں صاحب کی طرف جاتا ہوں. دیکھیے آپ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کی پرفارمنس, ان کی کارکردگی, ان کی گورننس پہ تنقید کرتے ہیں. آپ کا حق ہے بطور اپوزیشن, قومی اسمبلی میں آپ کر سکتے ہیں, لیکن ایک صوبے میں آپ کی بھی حکومت ہے, صوبہ سندھ میں, اور کراچی میں اس وقت بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے لوگ تل ملا رہے ہیں. میں آپ کو چھوٹا سا ایک واکس پاکس دکھاتا ہوں لوگوں کی کیا صورت ہے, اس کے بعد لیکن پھر بھی دیکھ لیں لوگوں کو دکھانے کے لیے. دیکھیے گا 20 گھنٹے لیٹ ہوتی ہے, لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں یہ لوگ. ابھی بتی آئی تھی پھر بند کر دیتے ہیں, اور رات کے بعد 10 بجے بھی ہے نا لوڈ شیڈنگ کر دیتے ہیں, رات کے 12 بجے لوڈ شیڈنگ کا بولتے ہیں تو بولتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی, یہ پیچھے سے فالٹ ہے, یہ وہ فالٹ کا بس دنیا بھر کے نمونے بازی کر کے نا ہم لوگوں کو ٹہلا دیتے ہیں. آتی لیٹ چلی جاتی ہے, آتی لیٹ چلی جاتی ہے. بندے دیکھو اندر پڑے ہوئے بیچارے بیماری سے, آج کتنے دن ہو گئے اور ہم لوگ پریشان. تو پلوش صاحبہ اگر آپ نے دیکھا ہے تو چیف منسٹر صاحب تک بات پہنچائیے, مراد علی شاہ تک, ان لوگوں کا مسئلہ حل ہو جائے. دیکھیے مسئلہ تو حل ہونا چاہیے, جو بھی مسئلہ ہے. ہم تو یہ نہیں کہتے کہ
ہم سے پہلے والوں نے یوں کیا اور انہوں نے یوں کیا اور اس نے یہ کیا. جو جہاں جو مسئلہ ہے وہ حکومت ذمہ دار ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن کیا لوڈ شیڈنگ اس وقت بڑا مسئلہ ہے, یا یہ جو زندگی موت کی جنگ ہے اور معیشت کا جو پہیہ رک گیا ہے وہ بڑا مسئلہ ہے؟ لیکن لوڈ شیڈنگ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے, میں مانتی ہوں. لیکن ہم جو ہے ایک براڈر پروسپیکٹو پہ بات کریں. ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کا قصور ہے سارا. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے انگریز ہوتا تھا نا, آپ نے کبھی پڑھے ہو جم کاربیٹ کے ناولز اور دیکھا ہو, اگر آپ کو شوق رہا ہو, تو انگریز جب شکار کر لیتا تھا, یا شکاری کوئی بھی جب شکار کرتا ہے تو شکار پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہو کے ایک فاتحانہ تصویر کھنچاتا ہے. آج یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا جو پاؤں ہے نا اس حکومت کا, وہ اب غریب سب عوام پہ, غریب امیر کیا پاکستان کے اوپر انہوں نے رکھ کے کھڑے ہوئے اور تصویر کھنچا کے کہتے ہیں کہ میں نہیں جا رہا. آپ مجھے بتائیے, آپ کو علم ضرور ہوگا, تو ضیاء الحق صاحب بھی کہتے تھے اگلے 3 الیکشن میں غیر جماعتی کروں گا. کیا ہوا؟ محترمہ بھی کہتے رہے, نواز شریف صاحب بھی کہتے رہے. کہتے نہیں, مشرف کہتا تھا, مشرف کہتا تھا یہ نہیں آئیں گے. پلیز لیٹ می کریکٹ یو, مشرف کہتا تھا کہ یہ میں نہیں آنے دوں گا. کیا ہوا؟ لہٰذا جو یہ کہتا ہے نا میں کہیں نہیں جا رہا, اس کے جانے کا وقت اسی وقت, اس کا مطلب آپ سمجھ لیں کہ بوریا بستر بندھا ہوا ہے, ورنہ اس کو کہنے کی کوئی حاجت نہیں. اچھا چلیے ہمایوں صاحب کی طرف واپس جاتے ہیں. ہمایوں صاحب, ایک احسن اقبال صاحب کا ساٹ ہے, کیونکہ پرائم منسٹر صاحب ایک ترک ڈرامے کے بڑے شوقین ہیں اور انہوں نے قوم سے کہا کہ اسے دیکھیں بھی. پی ٹی وی نے اس کو اردو ڈب کیا, لیکن احسن اقبال صاحب نے عجیب طریقے سے اس ڈرامے کے حوالے سے قومی اسمبلی میں بات کی. کیا کہی سنی. آج کل ہم ترکی کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ترکی نے ایک بہت اچھا ڈرامہ بنایا ہے جس سے انہوں نے اپنی ترکی نیشنلزم کو ابھارا ہے, اور آج وہ ہر بچے کی زبان پہ ارطغرل ڈرامہ ہے. لیکن ہم بھی پیچھے نہیں ہیں, ہم نے بھی بڑے ڈرامے بنائے ہیں. ملک رول, کسان رول, مزدور رول, نوجوان رول, تاجر رول, سرمایہ کار رول, معیشت رول, خارجہ پالیسی رول, اور اس کا ڈراپ ہونے والا ہے حکومت رول. ہمایوں صاحب, پرائم منسٹر صاحب کا کانفیڈنس تو اپنی جگہ پر قائم ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بڑے کانفیڈنٹ رہے ہیں ساری زندگی, ایز کرکٹ کیپٹن بھی اور اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی, پرائم منسٹر ہوتے ہوئے بھی. ابھی بھی انہوں نے کہا ہے کہ میرے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے, حالات کا ڈٹ کے مقابلہ کروں گا. روز خبر ملتی ہے جا رہا ہوں, 5 سال آرام سے پورے کروں گا. یہ ان ساری باتوں کے باوجود ہے جو کہ اپوزیشن کہتی ہے. ان کا بھی آپ نے سارٹ سنا. لیکن ایک ذرا جو تشویشناک خبر ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف حکومت کے دور کی پہلی آڈٹ رپورٹ آئی ہے آج, اور انکشاف ہوا ہے کہ 270 ارب کی بدعنوانی ہوئی ہے 1 سال میں. تو دس از another thing جس کے حوالے سے میرے خیال میں آپ لوگوں کو جواب دینا پڑے گا. ہمارے صاحب دیکھیے بیرسٹر احتشام, اس خطہ ساؤتھ ایشیا سے ہم سب بخوبی واقف ہیں. زیادہ تر ادھر پارٹیز کے جو ووٹ بینکس ہوتے ہیں وہ یا کسی خاندان کے گرد ریوالو کرتے ہیں یا کسی شخصیت کے. ہماری پارٹی پی ٹی آئی کی اچھی بات یہ ہے, یہ پارٹی بنائی بھی عمران خان نے, اور ٹوٹل ووٹ بینک جو ہے وہ عمران خان کے گرد ریوالو کرتا ہے. پیپل پارٹی میں اور پی ایم ایل این میں تو چلے خاندان بیٹھا ہے, اس میں پی ایم ایل این میں تو خاندان والے آپس میں لگے ہوئے ہیں, ایک ٹسل ہے, سب کو معلوم ہے خاندان کے اندر جو ٹسل ہے. پیپل پارٹی کے بھی خاندان ہے, لیکن پی ٹی آئی میں عمران خان کی شخصیت ہے, انہوں نے پارٹی خود بنائی اور وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. سر ایک سوال ہے چھوٹا سا, اگر آپ اجازت دیں تو. سوال کا تو جواب لے لیں, کرپشن کا میں لیتا ہوں. جی ہمارے صاحب, یہ جو آپ نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کا سارا ووٹ عمران خان صاحب کے گرد ریوالو کرتا ہے, how does this make your party different from the rest of the political parties in Pakistan like PMLN and PPP, کیونکہ ان کا بھی ووٹ پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب, آصف زرداری صاحب, نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب کے گرد جو ہے وہ ریوالو کرتا ہے. عمران خان ہی اگر صرف ایک لیڈر ہے پی ٹی آئی میں بھی, تو جمہوریت تو آپ کی پارٹی میں بھی نہیں ہوئی. if there is no other choice then آپ سیپریٹ دو باتیں کریں, لیڈر کون ہے اور ووٹ بینک کس کے پاس ہے, اور جمہوریت کی سچویشن کیا ہے پولیٹیکل پارٹی میں. آلرائٹ, سو میں ذرا لیڈر کی بات کر لوں. اس لیے یہ جو ڈیبیٹ ہے -1 اور یہ کوئی اور آ کے بیٹھ جائے گا اور پی ٹی آئی چلا لے گا, دس از ٹوٹلی اینڈ ایبسولوٹلی رانگ. یا ڈیبیٹ جو ہے کہ ایک نیشنل کنسنسس گورنمنٹ ہونی چاہیے. یہ پارٹیاں جب اکیلے طور پہ آتی ہیں دو تھے ایک سیریت کے ساتھ, تو یہ حکومتیں ان کو پرابلم ہوتی ہے, ٹسلز ہوتے ہیں.
تو نیشنل گورنمنٹ یہ ٹوٹلی عمران خان کا 100% صحیح اسٹیٹمنٹ ہے. ہی از دا لیڈر, ہی ول لیڈ پی ٹی آئی. اس پی ٹی آئی میں کوئی اور نہیں ہے عمران خان کے علاوہ جو پی ٹی آئی کو لیڈ کر سکے یا پی ٹی آئی کا پرائم منسٹر بن سکے. بات ہو رہی تھی, آپ نے ایک بات کی آڈٹ رپورٹ کی. یہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے, اور بیرسٹر احتشام آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں, آپ کا بڑا مطالعہ ہے. آپ مجھے ذرا آڈیٹر جنرل کی رپورٹس ماضی کی نکال کے دکھا دیں تو ایسے لگتا ہے جیسے کل وہ حکومت اس آڈٹ رپورٹ پہ گر جائے گی. لیکن یہ آڈٹ پیراز ہوتے ہیں, پھر یہ جاتی ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں, ادھر سالہ سال اس پہ بحث ہوتی ہے. سو آڈٹ رپورٹس پہ مت جائیں, وہ ایک پروسیجرل طریقہ ہے گورنمنٹ کا. فارن پالیسی کی آپ نے بات کی, فارن پالیسی کی آپ نے بات کی. آخری بات اگر آپ کی اجازت ہو, فارن پالیسی پہ آخری بات کروں. دیکھیے, جب ہماری حکومت آئی تو سعودی عربیہ ہمارا کلوزسٹ ایلائی ہم سے بات نہیں کر رہا تھا, یو اے ای ہمارا کلوزسٹ ایلائی ہم سے بات نہیں کر رہا تھا, امریکہ ہم سے بات نہیں کر رہا تھا, ایران کے ہم سے تعلقات خراب تھے. نہ صرف ہم نے بہترین تعلقات کیے ہیں بلکہ یہ ملک کنسیشنری انہوں نے ہمیں فنڈنگ کی ہے, کمرشل نہیں, 5.66% کی کنسیشنری ہمیں انہوں نے سپورٹ. بھائی صاحب ایک گزارش ہے جی کہ فورن پالیسی کے اوپر اگلے دن پرائم منسٹر صاحب نے بھی فورن پالیسی کی بات کیسے کر سکتے ہیں, ابھی تک وہ نہیں آیا ہے کلیریفیکیشن. ہماری صاحب فورن پالیسی پہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا اگلے دن پارلیمنٹ میں کہ جی ہماری بہت زیادہ پرفارمنس, سب سے اچھی پرفارمنس فورن پالیسی کے محاذ پہ ہے. لیکن میں کل بھی موحید یوسف صاحب سے یہ بات کر رہا تھا پرسوں, اور میں نے اس کے اوپر ٹویٹ بھی کیا ہے کہ ابھی جب کہ ہم کرتارپور کوریڈور کھولنے کی بات کر رہے ہیں, ہندوستان کی حکومت نے مقبوضہ کشمیر میں 25,000 سٹیزن سرٹیفکیٹس ایشو کر دیے ہیں ان لوگوں کو جن کا تعلق ریاست کشمیر سے نہیں ہے. اینڈ دے آر چینجنگ دا ڈیموگرافکس آف کشمیر سو ایز ٹو رینڈر دی ریزولوشنز آف دا یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل آبسولیٹ. اس کے اوپر فورن آفس خاموش ہے سر, اور یہ بہت بڑی گراس نیگلیجنس ہے میرے حساب سے. بیرسٹر احتشام, اس پہ میسو ہم نے فائٹ کی ہے. پرائم منسٹر کی یونائٹڈ نیشن کی تقریر مت بھولیے. آئی تھنک مودی یہ پہلے دن سے ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ سٹیزن شپ رائٹس دینے کی کوشش کریں گے نان کشمیریز کو, اور یہ جو اتنا بڑا گڑھا مودی نے کھودا ہے لداخ میں آپ نے دیکھ لیا, انہوں نے لداخ کا سٹیٹس چینج کیا, اس کو چلیے مجھے اجازت دیجیے گا, ایک بریک کا وقت ہے. I have to take a break. I am sorry, I have to take my break کے بعد واپس آتا ہوں تو گفتگو کو جاری رکھیں. ویلکم بیک ٹو نیوز بیٹ. سیاسی گفتگو ہم کر رہے ہیں وہ تو جاری رکھیں گے, لیکن دو شخصیات کا میں ذکر ضرور کرنا چاہوں گا آج جن کو ہم نے کھویا. ایک اے کے ڈوگر صاحب جو کہ بہت سینئر وکیل تھے, تقریباً ان کی 50-60 سال کی پریکٹس تھی, اور اے کے ڈوگر صاحب کی بڑی خدمات ہیں شعبہ وکالت کے لیے, اور بہت ساری اہم شخصیات کے وہ وکیل رہے, میاں نواز شریف سمیت. تو ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. ہمارے پاس کنفرمڈ رپورٹس نہیں ہیں کہ کرونا سے وہ متاثر تھے یا نہیں تھے. اور دوسری شخصیت میاں اخلاق احمد گڈو صاحب, جن کا تعلق لاہور سے تھا, اور لاہور کے پرانے سیاسی گھرانے سے آپ کا تعلق تھا, اور پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ کاف سے وابستہ رہے, اور لاہور میں شالیمار ٹاؤن کے ناظم رہے چوری پرویز الہی کے دور میں. تو پرانا سیاسی گھرانے جو ہیں لاہور کے, ان میں سے ایک گھرانے سے آپ کا تعلق تھا, اور کرونا سے آپ متاثر تھے کچھ عرصے سے. تو انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ہم سب کے لیے اس کے اندر یہ سبق بھی ہے کہ وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل وین اٹ کمز ٹو کرونا. اور بار بار وہ جو کہتے ہیں کہ 50 سال سے زیادہ عمر کے جو حضرات ہیں ان کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. مولانا طالب جوہری صاحب کے حوالے سے پہلے تو سی ایم صاحب نے کہا تھا کہ وہ کرونا میں مبتلا تھے, بعد میں شاید ہی ٹوک ہز اسٹیٹمنٹ بیک. منور حسن صاحب گئے, بہت سارے ایسے لوگ گئے, مینی پریشیس لائف. سو اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم سب کے اوپر. واپس آتے ہیں جی پولیٹیکل ڈسکشن کی طرف. زبیر صاحب میں نے سوال تو کیا ہمایوں صاحب سے, یہ جو آڈٹ رپورٹ آئی ہے اس کا انہوں نے جواب دیا. ایک تو اس حوالے سے اگر آپ کاؤنٹر کرنا چاہیے تو ضرور کریں
لیکن دوسرا میرا آپ سے ایک سوال ہے. آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو 2 سال کا فیلئر ہے, میڈیا بھی اس کے اوپر تنقید کرتا ہے. اگر آج پاکستان کے اوپر قرضہ 35,000 ارب روپے ہے تو یہ غلط ہے, غلط پالیسی ہے, غلط گورننس ہے. لیکن سر جب آپ کی گورنمنٹ گئی تھی تب بھی تو 24-25 ہزار ارب تھا. تو اگر یہ غلط ہیں تو آپ کیسے ٹھیک ہو گئے؟ اگر شوگر رپورٹ میں انہوں نے سبسڈی دی ہے 2.5 ارب کی, تو شاہد خاقان عباسی صاحب اکیلے نے 20 ارب کی سبسڈی دی تھی اور ٹوٹل آپ کی گورنمنٹ میں 26.6 ارب کی سبسڈی تھی. تو وہ کیسے ٹھیک ہو گئی؟ سر آخری پوائنٹ, گردشی قرضہ اگر آج 2,000 ارب پہ ہے تو آپ کی گورنمنٹ بھی 1100-1200 ارب پہ چھوڑ کے گئی تھی. تو if they have failed, what did you do to this country, sir? Exactly, that's the point. Because ہمیشہ آپ معیشت کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو آپ ایک تو اسکیل دیکھتے ہیں, ٹرینڈز دیکھتے ہیں اور ڈگری دیکھتے ہیں. جب ہم قرضوں کے اور خاص طور پر پی ٹی آئی کے حوالے سے, بیکاز جو انہوں نے الزامات کی وہ چھاڑ کرتے تھے قرضوں کے حوالے سے, آپ کو یاد ہے کتنی تقریریں روز دن رات کرتے تھے. تو کویسچن تو یہ تھا, یہ جب کہتے ہیں نا کہ جی دیکھیں ہمیں یہ ملا تھا, بھائی آپ نے کیا ٹرینڈ ٹھیک کر دیا؟ آپ نے بالکل صحیح کہا, 24,000 ارب پر ہم نے چھوڑا تھا. ہم نے 10,000 ارب لیا تھا احتشام 5 سال میں, انہوں نے 11,000 ارب لے لیا 20 مہینے میں. ابھی کسی کو بھی آپ کامن سینس ارجنٹینا میں یا جاپان میں بھی بتا دیں تو وہ بتا دے گا. گردشی قرضہ 1100 ارب تھا جب ہم نے چھوڑا تھا, وہ بنتا ہے 220 ارب پر ایئر. انہوں نے 20 مہینے میں اس کو 2,000 ارب پہنچا دیا, 900 ارب انکریز کر دیا 20 مہینے میں. تو اسی طرح سے آپ جو بھی اہداف جب لیتے ہیں تو آپ یہ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ شوگر کا آپ نے ذکر کیا, سبسڈی واز نیور این ایشو اینڈ وی آر ریڈی ٹو فیس اینی انکوائری اباؤٹ دیٹ. دا ایشو کہاں سے شروع ہوا تھا؟ یہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا اس حکومت کا, وہ یہ ہے کہ ایشو کچھ اور ہوتا ہے اور اس کو پتہ نہیں کہاں لے کے چلے جاتے ہیں. چینی کی پرائز ہمیں 53 روپے پر ملی تھی, 55 روپے پر 5 سال کے بعد چھوڑی, 2 روپے بڑھی. اب ان کی حکومت آئی وہ 85 روپے پر ہوگی. لوگوں نے چیخیں مارنی شروع کی کہ جی اس کا کرنا تھا ازالہ کہ جی یہ کیسے 85 روپے 90 روپے پہنچ گئی ہے. اب آپ نے اس کو لے کے کھول دیا کہ جی سبسڈی. وہ سبسڈی کی تو بحث ہی نہیں ہو رہی تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نہ کریں سبسڈی کو. جس طرح ابھی پیٹرول کرائسس ہوا تو وہ کہہ رہے ہیں جی ریفائنریز کی اپ گریڈیشن بھی نہیں ہوئی. بھائی وہ آپ نارمل کورس میں ضرور تحقیقات کریں, بٹ جب کوئی ایشو ہوتا ہے, ریلیونٹ ایشو یہ تھا کہ 85 روپے ہے, آج بھی 85 روپے, تو آپ نے سالو کیا؟ اب آپ کہہ رہے ہیں 1985 سے ہم انکوائری کریں گے. کیا پاکستان کا ایک عام پاکستانی غریب انسان جب ایک دکان میں جاتا ہے اور چینی مانگتا ہے اور اس کو 85 سے 90 روپے کی ملتی ہے تو اس کے لیے کمیشن اور وہ ساری چیزیں کہاں جاتی ہیں؟ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں سبسڈی. بھائی سبسڈی ہم نے دی تھی, وی آر ریڈی ٹو فیس دا انکوائری اینڈ سبسڈی واز نیور این ایشو. دا ایشو واز ہائی پرائسز. آپ جب بھی ایکسپورٹ کرتے ہیں اس وقت کے حالات کے حوالے سے, اگر آپ کو سبسڈی انٹرنیشنل پرائسز کم ہوں اور گورنمنٹ کہے آپ کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے, تو وہ جو ڈفرینشیل ہے ایکسپورٹر کہے گا میں کیوں کروں, مجھے آپ سبسڈی دیں. ہاں آپ نے انکوائری کرنی ہے, آپ ضرور انکوائری کریں, لیکن آپ کا جو اصل مسئلہ تھا آپ نے 11 لاکھ ٹن ایکسپورٹ کی اجازت دی تھی. آپ نے آنکھیں بند کر کے, اور آپ کو میں یہ بتا دوں احتشام, دیٹ واز دا فرسٹ ECC میٹنگ آفٹر PTI ٹک پاور. تو آپ نے 3 ہفتے کے اندر آپ کو اتنی جلد بازی تھی کہ آپ نے ایکسپورٹ کی اجازت دے دی. پھر کابینہ نے بھی اپروو کر دیا. پھر کابینہ نے کہا کہ نہیں ڈی ویلیویشن اتنی ہو گئی ہے تو ان کو ہم نے سبسڈی نہیں دینی, اس وجہ سے دیتے ہیں. پنجاب کی حکومت سے جا کے زبیر صاحب میرے پاس وقت کم ہے, ایک اور سوال ہے آپ سے. میاں نواز شریف صاحب کی صحت کیسی ہے؟ اب میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا اپڈیٹ اس حوالے سے کر دیں کیونکہ آپ ان کے قریب ہیں, مریم صاحبہ کے بھی قریب ہیں. کیسی طبیعت ہے ان کی؟ ماشاءاللہ دیکھیں اصل چیز یہ ہے کہ ان کی سرجری ہونی ہے, اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ. وہ سرجری آپ کو پتہ ہے دنیا بھر میں کرونا کی وجہ سے دیٹ ہیز بین ڈیلیڈ, بٹ ادروائز ہی ہیز ریکورڈ ویل. اینڈ ان کو ایک تو یہ جو یہاں کی باتیں ہوتی ہیں نا کہ جی وہ سیر کر رہے تھے, وہ کافی پی رہے تھے. آئی مین ہر پیشنٹ کی اپنی مرضی ہے, ہر پیشنٹ کا اپنا جگر ہے کہ وہ کس طرح سے اس کو, اور ڈاکٹر کی کیا ایڈوائس ہے. So he has improved, but he still has to go through a surgery.
چلیے پلوش صاحبہ، 70 سالہ تاریخ میں پاکستان کی آج تک کوئی بجٹ مسترد نہیں ہوا. آپ لوگوں نے تو مسترد کر دیا، لیکن بجٹ پاس ہوتا ہے، اور اگر بجٹ پاس نہ ہو تو بہت زیادہ مسئلہ ہو سکتا ہے. تو کیا بجٹ رکے گا؟ بجٹ تو پاس ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ فائنلی یہ جو آپ نے کہا کہ ہم لوگ بھی اس کے اوپر بہت سیریس ہیں کہ عمران خان صاحب اب مزید پاکستان کی حکومت میں وزارت عظمیٰ کے عہدے پر نہیں رہ سکتے ہیں، تو یہ صرف بجٹ پاس ہونے تک کا آپ کا سٹانس ہے یا بجٹ کے گزرنے کے بعد بھی مستقل اپوزیشن اس کے اوپر قائم رہے گی؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ اب آپ دیکھیے اداکاری. ابھی ایک ٹویٹ چل رہی ہے ان کے ایک ایڈوائزر کی، مٹن قورمہ اور چاول اور نان کھلا رہے ہیں وزیر اعظم اپنی جیب سے. بڑی کفایت شعاری ہے. سندھ گئے، غریبوں کا درد لے کر گئے، وہاں جا کے 135 ڈشوں پہ ہاتھ صاف، مرغابیاں اور سالم بکرے. پھر انہوں نے کہا چھابڑی والے کہاں نظر نہیں آئے، چھابڑی والے. خدا کا نام ہے، کس قسم کے ڈرامے ہیں؟ کل کا جو ڈاکہ مارا ہے 300 ارب کا، وہ کہاں گیا؟ مطلب اس پہ وہ بھول گئے کہ 24 گھنٹے گزرے ہیں، رات گئی بات گئی. مطلب کس قسم کے لوگ بیٹھ کے آج اس پہ کہہ رہے ہیں ٹی وی پر، میڈیا پر، کہ ہم نے بہت ریلیف دیا تھا پیٹرول میں جو کسی کو ملا ہی نہیں. جن لوگوں کی 1 لاکھ لیٹر والی کیپیسٹی تھی انہیں ذرا کیلکولیٹ کریں کتنا پیسہ کمایا ایک رات میں. اور آپ وہ کے الیکٹرک بھی ہم پہ ڈال رہے ہیں کہ وہ بھی جو وفاقی حکومت کو مراد علی شاہ بیچارہ، مراد علی شاہ کا کیا، سندھ کا صرف ایک قصور ہے. سندھ کا قصور یہ ہے کہ جب یہ وہاں گئے، بارہا لاڑکانہ بھی گئے، ان سے پہلے مشرف بھی گئے، جا کے کہتے رہے کہ یہ زندہ لاشیں ہیں، یہ غلام ہے بھٹو خاندان کے. سندھ نے ان کی بات نہیں مانی. آج اس پینڈیمک میں جہاں 2 لاکھ سے اوپر لوگ افیکٹ ہو چکے ہیں، جہاں 4-5 ہزار لوگ وفات پا چکے ہیں، جہاں باقی جو ہیں وینٹیلیٹرز میں دیکھ رہے ہیں کہ گتھم گتھا ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور جو آپ ہم جیسے ہیں وہ اپنی باریوں کا انتظار کر رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں بجٹ تک یہیں تک ختم ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ کنٹینیو کریں. آپ کو کیا لگتا ہے اتنا وسیفرسلی؟ میں نے آپ کو یہ کہہ دیا کہ جو اب اس معاملے میں جو اپوزیشن ساتھ مل کر کوئی سڑکوں پر نہیں آئے گی، کال نہیں دے گی، وہ ساتھ شریک جرم. بالکل آپ سڑکوں پہ آئیں گے؟ آپ بالکل آنا چاہیے، میں کہہ رہی ہوں آئیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی سڑکوں پہ آئے گی. پہلے مولانا آئے تھے، لیکن آنا چاہیے. آنا چاہیے. یہ آپ کا اپنا ہمارے صاحب آخری 1 منٹ ہے میرے پاس، پلیز رسپونڈ کر دیں واٹ ایور یو وانٹ ٹو رسپونڈ ٹو. سر ہمایوں صاحب. کون میں کر دوں؟ جی رسپونڈ کر دیجئے. وہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کی وجہ سے ہی کراچی میں لوڈ شیڈنگ ہے. زبیر نے لون کی بات کی کہ ہمارا لون کتنا بڑا ہے، 13,000 بلین بڑا ہے. اس میں 5,000 بلین لون ادھر کا ادھر کھڑا ہے فورن ڈیٹ. جو ڈیویلیویشن ہوئی ہے 105 سے 160-65 پہ جو کرنی پڑی، انہوں نے اوور ویلیو روپیہ رکھا تھا، اس کا فرق ہے. 80% جو نیا قرضہ لیا گیا ہے وہ ان کے پرانے مہنگا ڈیٹ اتارنے کے لیے لیا گیا ہے. 80%. چلیے میرے پاس وقت بالکل ختم ہو گیا. I'm sorry we continue. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.